यस कमिन, कर्नल रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। वो समझ गया था कि आने वाली लोगी होगी और वही हुआ। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और लोगी की सहमी हुई शक्ल दिखाई दी। मैं आई कमिन सर, लोगी ने किसी मासूम बच्ची की तरह कहा तो कर्नल रिचर्ड भी एहतियात खिलखिलाकर हंस पड़ा। आओ बैठो, कर्नल रिचर्ड ने कहा तो लोगी के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट के तासुरात उभर आए। और थैंक गॉड सर, आपने तो मुझे खौफजदा कर दिया था। मैंने आपका ये रूप तो ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। लोगी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। उसके लहजे में अभी तक खौफ का अंसर नुमाया था। तुम्हें मालूम है कि एलिसा, उसके नंबर 2 रॉजर और मारिया के साथ पाकिस्तान में हुआ क्या है? कर्नल रिचर्ड ने शराब एक जाम में डालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। यस सर, ऑनरेबल फोस्टर साहब ने मुझे बताया है, लोगी ने जाम उठाते हुए कहा। वो मुझे बता रहे थे कि तुम्हारा कोई दोस्त रेड एजेंसी में पाकिस्तान डेस्क का इंचार्ज रह चुका है। कर्नल रिचर्ड ने कहा। यस सर, उसका नाम जाफन है। वो पाकिस्तान की एजेंसियों और वहाँ के बारे में बहुत कुछ जानता है। लोगी ने बड़ी नफासत से शराब का एक घूंट लेते हुए कहा। वो अब क्या करता है? कर्नल रिचर्ड ने पूछा। वो अब रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा है। उसने एक क्लब खरीद लिया, उसका नाम भी उसने जाफन क्लब रखा हुआ है। लोगी ने जवाब देते हुए कहा। उसे फ़ोन करके मेरी बात कराओ उससे, कर्नल रिचर्ड ने कहा। और उसके साथ ही उसने फ़ोन साइड से उठाकर लोगी के सामने रख दिया और लोगी ने अस्बात में सर हिलाते हुए रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। जाफन क्लब। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। लहजा मोदबाना था। जाफन से बात कराओ, मैं लोगी बोल रही हूँ। लोगी ने कहा। यस मैडम, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया। यस जाफन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मैं लोगी बोल रही हूँ। चीफ के ऑफिस से, चीफ भी मेरे साथ मौजूद हैं। लोगी ने कहा तो कर्नल रिचर्ड भी एहतियात मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि लोगी ने दानिस्ता तौर पर उसका नाम लिया ताकि दूसरी तरफ से जाफन संभल जाए। हैरत कोई खास बात? जाफर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम रेड एजेंसी में पाकिस्तान डेस्क के इंचार्ज रहे हो। चीफ पाकिस्तान के सिलसिले में तुमसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं। लोगी ने कहा। कहीं तुम्हारे चीफ ने पाकिस्तान में कोई मिशन तो मुकम्मल नहीं करना? दूसरी तरफ से हाथ से परेशान से लहजे में जवाब दिया गया। चीफ से खुद ही बात कर लो, लोगी ने कहा और रिसीवर कर्नल रिचर्ड की ओर बढ़ा दिया। कर्नल रिचर्ड बोल रहा हूँ। यस सर, फरमाइए, आप किस बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं? पाकिस्तान में मेरी 2 सुपर एजेंट्स और एक मातहत सुपर एजेंट को हलाक कर दिया गया। हालांकि उन्होंने मिशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया था, लेकिन फिर वो मिशन भी ख़त्म हो गया और मेरे एजेंट्स भी हलाक कर दिए गए। ये सब कुछ वहाँ की अंडरवर्ल्ड के लिए काम करने वाले एक आदमी टाइगर ने किया है। क्या तुम टाइगर के बारे में कुछ जानते हो? कर्नल रिचर्ड ने कहा। यस सर, लेकिन ये सारी कार्रवाई टाइगर ने नहीं की होगी, बल्कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले दुनिया के खतरनाक तरीन एजेंट अली इमरान की होगी। टाइगर अली इमरान का शागिर्द है। वैसे ना ही टाइगर का और ना ही अली इमरान का पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से कोई ताल्लुक है। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का पुरस्कार चीफ ज़रूरत पड़ने पर अली इमरान को हायर कर लेता है और अली इमरान टाइगर से काम लेता है। जाफर ने तफसील बताते हुए कहा। ये अली इमरान कहाँ रहता है, उसका फ़ोन नंबर वगैरह? कर्नल रिचर्ड ने पूछा। सर, अगर आप नाराज़ ना हो तो एक मुखलिसाना मशवरा दूँ? दूसरी तरफ से जाफर ने कहा। हाँ बोलो, मुकम्मल बात करो। कर्नल रिचर्ड ने होंठ चबाते हुए कहा। सर, उस इमरान को छेड़े बगैर मिशन मुकम्मल करें। ये शख्स तो अफरीयत है। एक्रीमिया की रेड एजेंसी, ब्लैक एजेंसी और तमाम दूसरी एजेंसियां उसका नाम सुनते ही पीछे हट जाती हैं। और अब तो ये हालत है कि अगर आला हकाम को ये मालूम हो जाए कि कोई एजेंसी इमरान के खिलाफ काम कर रही है तो उस एजेंसी को ही ख़त्म कर दिया जाता है। जाफर ने कहा। हमने ऐसा ही किया था, लेकिन इमरान की बजाय हमारे सामने ये टाइगर दीवार बन गया। इमरान का तो नाम भी सामने नहीं आया। कर्नल रिचर्ड ने कहा। ये टाइगर उस इमरान का शागिर्द है और बस, उससे ज़्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं। जाफर ने जवाब दिया। तुमने बताया नहीं कि ये इमरान कहाँ रहता है? सर, पाकिस्तान दारुल हुकूमत में किंग रोड पर फ्लैट नंबर 200 में, जाफर ने जवाब देते हुए कहा। ओके शुक्रिया, कर्नल रिचर्ड ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। सर, मुझे एलिसा और मारिया की हलाकत का बेहद अफसोस हुआ, लोगी ने कहा। हाँ, मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे मेरी कुव्वत और ताकत सी ख़त्म हो गई हो। सर, आप प्लानिंग बनाने में तो माहिर हैं। ऐसी प्लानिंग करें कि मिशन भी मुकम्मल हो जाए और उन तीनों की हलाकत का भी भरपूर इंतकाम लिया जा सके। लोगी ने कहा। मेरा ख्याल है कि इस बार मैं एंडी को और तुम्हें वहाँ भिजवा दूँ। तुमने मिशन मुकम्मल करना है और एंडी इस टाइगर और अगर हो सके तो उस इमरान का खात्मा कर दे। कर्नल रिचर्ड ने कहा। चीफ, पाकिस्तान वालों को भी मालूम होगा कि हम अपने सुपर एजेंट्स का इंतकाम लेंगे और मिशन भी मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे।
کیونکہ ایکریمیا سپریم پاور ہے، وہ اپنے مشن سے کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ اس لیے میری تجویز ہے کہ پہلے آپ صرف اس عمران اور ٹائیگر کے ہاتھنے کا مشن مکمل کرائیں، اس کے ہاتھنے کے بعد اس دفاعی کیمرے کو دوبارہ مکمل کرائیں۔ لوگی نے کہا تو کرنل رچرڈ بے اختیار چونک پڑا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ مشن کسی دفاعی کیمرے کا ہے؟ میں نے تو اسے تم پر اوپن نہیں کیا، اور نہ ہی تمہاری ملاقات ایلیسا، ماریا اور راجر سے ہوئی، ورنہ مجھے اطلاع مل جاتی۔ کرنل رچرڈ کے لہجے میں شک و شبہات کی پرچھائیاں نمایاں تھی۔ ایلیسا میری بہترین دوست تھی، اس نے مجھے پاکیزہ جانے سے پہلے فون کیا اور مجھے بتایا کہ اس بار اس کا مشن پاکیزہ میں منعقد ہونے والی کسی دفاعی نمائش میں سے کوئی جدید ساخت کا کیمرہ حاصل کرنا ہے۔ لوگی نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اب تو یہ کیمرہ نہ جانے کس اسٹور میں پہنچ چکا ہوگا، اب اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کرنل رچرڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا، چیف آپ صرف یہ معلوم کرا دیں کہ وہاں کے بڑے بڑے سائنسدان کون ہیں، یہ فہرست لازماً مختصر سی ہوگی۔ ان میں سے ایک سائنسدان لامحالہ ایسا مل جائے گا جو بوڑھا ہونے کے باوجود میری انگلیوں پر ناچنا اپنے لیے فخر کا باعث سمجھے گا، اور پھر وہ کیمرہ چاہے 7 پردوں میں یا زمین کی 7ویں تہہ میں ہی کیوں نہ چھپا دیا گیا ہو، اس سائنسدان کے ذریعے باہر آ جائے گا اور پھر اسے یہاں لانا کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔ لوگی نے کہا، پہلے بھی ایسا ہی ہوا ہے، سارا مشن انتہائی آسانی سے مکمل ہو گیا، لیکن آخر میں پتہ چلا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ کرنل رچرڈ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، سر اس بار ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں اس سائنسدان کو اس انداز میں کور کروں گی کہ وہ کسی کے سامنے اس معاملے کے بارے میں منہ سے بھاپ تک نہیں نکالے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ لوگی نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا تو کرنل رچرڈ بے اختیار مسکرا دیا۔ میں نے اس سلسلے میں پہلے ہی وہاں کام کرایا تھا، تاکہ اگر دفاعی نمائش میں داؤ نہ لگ سکے تو اسے دوسرے انداز میں حاصل کر لیا جائے، کرنل رچرڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور جگہ بعد دیگرے 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس سر۔ دوسری طرف سے ایک مودبانہ نسوانی آواز سنائی دی، ریکارڈ روم سے پاکیزہ فائل نمبر 3 میرے آفس بھیجوا دو، کرنل رچرڈ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد آفس کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی ہاتھ میں فائل اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ اس نے فائل کرنل رچرڈ کے سامنے رکھی اور کرنل رچرڈ نے فائل کھولی اور صفحے پلٹنے شروع کر دیے۔ پھر ایک صفحے پر اس کی نظریں جم سی گئیں۔ یہ دیکھو، یہ پاکیزہ کا ایک ایسا سائنسدان ہے جو ہمارے کام کا بھی ہے، اور یہ پاکیزہ کے ٹاپ 10 سائنسدانوں میں سے ایک ہے۔ کرنل رچرڈ نے فائل لوگی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر عارف۔ لوگی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر عارف کی تازہ ترین تصویر بھی فائل میں موجود تھی۔ فائل میں اس کی مکمل ہسٹری، اس کے رشتہ داروں کے بارے میں تفصیل اور اس کی مصروفیات وغیرہ سب کے بارے میں تفصیل درج تھی۔ جس نے یہ بھی رپورٹ تیار کی تھی، اس نے واقعی اس پر بے حد محنت کی تھی۔ گڈ شو چیف، قسمت واقعی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آدمی میرے شکنجے میں ایسا جکڑا جائے گا کہ پھر وہ کیمرہ خود لے کر جہاں پہنچا دے گا۔ لوگی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی خیال رکھنا کہ اس ٹائیگر، عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کا علم اس ڈاکٹر تک نہ پہنچے۔ آپ بے فکر رہیں چیف، انہیں کانوں کان بھی علم نہ ہوگا اور کام بھی ہو جائے گا۔ لیکن کیا آپ ایلیسا اور ماریا کا انتقام نہیں لیں گے؟ بعد میں یہ سب ہوتا رہے گا، پہلے ہمیں ہر صورت میں اپنا مشن مکمل کرنا ہے۔ یس چیف، لوگی نے کہا، تم اپنے سیکشن میں سے صرف 2 آدمی ساتھ لے جاؤ، کیونکہ وہاں اس ڈاکٹر عارف کو کور کرنے کا سارا کام تم نے خود کرنا ہے۔ جس ٹائپ کے تم کاغذات بنوانا چاہو وہ بن جائیں گے۔ وہاں وائٹ بلیک کلب کا مالک بیتھرو تمہاری ہر طرح کی مدد کرے گا، وہ وہاں بے حد مؤثر ہے۔ کرنل رچرڈ نے کہا، آپ اسے میرے سامنے فون کر کے میری بات کرا دیں، پھر میں اسے خود ہی ڈیل کر لوں گی۔ لوگی نے کہا، ٹھیک ہے، کرنل رچرڈ نے کہا، اور فون سیٹ کے نچلے حصے میں موجود بٹن کو پریس کر کے اس نے فون کو ڈائریکٹ کیا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ وائٹ بلیک کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، بیتھرو سے بات کراؤ۔ میں ناراض سے کرنل رچرڈ بول رہا ہوں، کرنل رچرڈ نے تیز لہجے میں کہا، سر چیف بیتھرو کی جگہ اب چیف ہارڈی ہے، ان سے بات کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل رچرڈ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے چونکہ آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا تھا، اس لیے دوسری طرف سے آنے والی آواز لوگی بھی سن رہی تھی۔ ہیلو سر، میں ہارڈی بول رہا ہوں۔ بیتھرو کہاں ہے؟ کرنل رچرڈ نے بے ساختہ لہجے میں کہا، سر ہمیں تو اتنا معلوم ہے کہ باس نے ایک ویٹر کے ذریعے انڈر ورلڈ میں کام کرنے والے ایک آدمی ٹائیگر کو اغوا کرایا تھا۔ پھر وہ ویٹر جس کا نام رابرٹ تھا باس سے ملنے کے لیے اس کے آفس میں گیا اور کافی دیر بعد وہ واپس چلا گیا۔ پھر جب ہم باس کے آفس میں گئے تو باس کے سینے میں گولیاں مار کر اسے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ابھی ہم رابرٹ کو تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں اطلاع ملی کہ رابرٹ کی لاش ایک ویران علاقے میں پڑی ہوئی پولیس کو ملی ہے، اور بس اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔
ہارڈی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ویری بیڈ، یہ ہر جگہ ٹائیگر، ہر طرف ٹائیگر، یہ کیا بلا ہے؟ کیا پاکیشا میں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا؟ کرنل رچرڈ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، سر باس بیترو کو تو ویٹر رابرٹ نے ہلاک کیا اور خود وہ اس ٹائیگر کے ہاتھوں مارا گیا، اس طرح تو سر اس ٹائیگر نے الٹا باس بیترو کی موت کا انتقام لیا۔ ہارڈی نے جواب دیا، اب بیترو کی جگہ تم کام کر رہے ہو۔ یس سر، آپ بے فکر ہو کر حکم فرمائیں، میں باس بیترو سے زیادہ تابعدار اور آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گا، لیکن وہ ٹائیگر پھر تمہارے آڑے آ جائے گا۔ نہیں جناب، اس کا تعلق صرف باس بیترو سے تھا، میرے ساتھ نہیں، اور نہ میں نے اسے منہ لگانا ہے۔ اوکے، ایک لفظ یاد رکھنا، جب بھی تمہارے پاس گولڈن نائٹ کے الفاظ پہنچے تم نے فوری ان الفاظ کو بولنے والے کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، اس کا تمہیں بھاری معاوضہ دیا جائے گا، کرنل رچرڈ نے کہا۔ تھینک یو سر۔ اوکے سر، یہ آدمی قابل اعتبار ہے، اس لیے میں نے اسے ٹال دیا، تم یہاں سے اپنے طور پر کسی گروپ کا پتہ لگا لینا، اس طرح تمہیں آسانی رہے گی۔ ٹھیک ہے، میں 2 روز میں تمام تیاری کر کے پاکیشا پہنچ جاؤں گی، لوگی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں تیاری کرنے میں 2 روز لگ جائیں گے؟ کرنل رچرڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آج کا دن تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ گزر رہا ہے، اس لیے کل کے دن کام ہوگا۔ او اچھا ٹھیک ہے، ویری گڈ، کرنل رچرڈ نے پھول کی طرح کھل اٹھنے والے انداز میں کہا تو لوگی کا چہرہ بھی بے اختیار کھل اٹھا۔ عمران اپنے فلیٹ کے سیٹنگ روم میں بیٹھا ایک رسالے کے مطالعے میں مصروف تھا۔ سلیمان مارکیٹ گیا ہوا تھا، اس لیے عمران فلیٹ پر اکیلا تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے رسالے سے نظریں ہٹائے بغیر ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ بلیک زیرو بول رہا ہوں، دوسری طرف سے طاہر کی آواز سنائی دی۔ زیرو ہمیشہ زیرو ہی ہے، بلیک نہیں ہوتا، وائٹ زیرو تو نظر ہی نہیں آتا، اور جو نظر نہیں نہ آئے وہ تو بالکل ہی زیرو ہوگا، عمران نے کہا۔ نظریں اس کی رسالے پر ہی تھیں۔ عمران صاحب، آپ نے نہ ہی پھر دانش منزل کا چکر لگایا، نہ ہی آپ نے ریڈ وولف کے بارے میں کوئی پلان بنایا، حالانکہ ریڈ وولف نے بہرحال جہاں خوفناک واردات کی ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، تمہیں بیٹھے بیٹھے یہ خیال کہاں سے آ گیا؟ کیا کوئی خاص بات ہو گئی؟ مس جولیا کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہی تھیں کہ چونکہ طویل عرصے سے سیکرٹ سروس نے کوئی مشن مکمل نہیں کیا اور وہ فارغ بیٹھ کر اب تنگ آ چکے ہیں، اس لیے کیوں نہ ٹیم کو ریڈ وولف ایجنسی کے خلاف کام کرنے بھجوا دیا جائے۔ بلیک زیرو نے کہا، پھر تم نے کیا جواب دیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے فی الحال اسے ٹال دیا ہے، لیکن میرا اپنا خیال بھی یہی ہے کہ ریڈ وولف آسانی سے باز نہیں آئے گی، اور انہوں نے یہاں گارڈز کو بھی ہلاک کیا، اس لیے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ بلیک زیرو نے کہا، لیکن جو اصل مشن تھا وہ تو ختم ہو گیا، 4 گارڈز کی جگہ ان کے 3 سپر ایجنٹس ہلاک کر دیے گئے۔ صفدر اور اس کے ساتھیوں نے سرحدی گاؤں میں مارٹن اور اس کے میزبان ملکو اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ یہاں ٹائیگر نے بیٹر رابرٹ کو اور پھر رابرٹ کے میک اپ میں اس کے گروپ لیڈر بیترو کو بھی ہلاک کر دیا، اس لیے اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ اور ویسے تم نے جولیا کو اچھی طرح سمجھا دینا تھا کہ ایجنسیاں ہر ملک میں موجود ہوتی ہیں، صرف پاکستان سیکرٹ سروس ہی نہیں، باقی ایجنسیاں بھی اپنے اپنے ملک کے مفادات کے سلسلے میں کام کرتی رہتی ہیں۔ انہوں نے یہاں کارروائی کی، ہم نے اس کا بھرپور جواب دے دیا، اب اگر وہ دوبارہ کوئی حرکت کریں گے تو پھر ہم انہیں دیکھ لیں گے، صرف مصروفیت کے لیے دوسرے ملکوں کی ایجنسیوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ عمران کا لہجہ فقرے کے آخر میں سخت ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ نانسنس، انہیں بھی بچوں کی طرح سمجھانا پڑتا ہے، عمران نے اصیلے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں ایک بار پھر رسالے پر جم گئیں۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو عمران نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، MSc آکسن بول رہا ہوں۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ کیا ہوا، کوئی خاص بات؟ عمران نے چونک کر پوچھا، کیونکہ اسے معلوم تھا ٹائیگر سوائے کسی خاص بات کے یہاں فلیٹ پر فون نہیں کرتا تھا۔ بوس، میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ پاکستان کے سائنسدان ڈاکٹر عارف کی موت قدرتی ثابت ہوئی ہے یا غیر قدرتی؟ ٹائیگر نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا، اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ غصے کے تاثرات بھی ابھر آئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم نے کسی تھانے فون کیا ہے یا کسی مردہ گھر؟ آئی ایم سوری باس، میں سمجھا تھا کہ چونکہ ڈاکٹر عارف انتہائی مشہور سائنسدان ہے اس لیے ان کی موت کا آپ کو علم ہوگا، ٹائیگر نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر عارف کون ہے؟ میں تو یہ نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں، اور وہ کب ہلاک ہوا؟ تم نے کیوں یہ بات پوچھی کہ اس کی موت قدرتی تھی یا غیر قدرتی؟ بوس، میں اپنے ہوٹل سے جب دارالحکومت پہنچتا ہوں تو مجھے تقریباً روزانہ ہی نشاط کالونی سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ آج سے 5 روز پہلے کی بات ہے کہ میں وہاں سے گزرا تو ایک کوٹھی کے سامنے پولیس کے اعلیٰ افسران جمع تھے اور پھر مجھے وہاں سرداور نظر آ گئے۔ وہ کوٹھی سے نکل کر کار میں بیٹھ رہے تھے، میں نے انہیں دیکھا تو کار سائڈ پر روکی اور وہاں کالونی کے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہاں کیا ہوا ہے۔
تو اس آدمی نے بتایا کہ اس کوٹھی میں پاکیزہ کا مشہور سائنسدان ڈاکٹر عارف رہتا تھا۔ وہ آج صبح اپنے بیڈ روم میں مردہ پایا گیا۔ اس آدمی نے بتایا کہ ڈاکٹر عارف یہاں ملازموں کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں وہاں سے چلا گیا۔ پھر میں نے اپنے طور پر ڈاکٹر عارف کی موت کے بارے میں اس علاقے کے تھانے سے معلومات حاصل کیں تو مجھے وہاں تعینات میرے ایک دوست نے بڑی رازداری سے بتایا کہ ڈاکٹر عارف بوڑھا آدمی ہونے کے باوجود انتہائی عیاش فطرت آدمی تھا اور ہر وقت خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کے ساتھ آتا جاتا دکھائی دیتا تھا، اور اس پولیس آفیسر کے مطابق اسے شبہ تھا کہ ڈاکٹر عارف کی موت بھی کسی خاص قسم کی دوا کی زیادہ مقدار استعمال کرنے سے ہوئی ہوگی، جو کہ ڈاکٹر عارف کے معدے کی اندرونی اجزاء لیبارٹری سے چیک ہو کر واپس نہ آئے تھے، اس لیے اس بارے میں کوئی حتمی بات سامنے نہ آ رہی تھی۔ البتہ ڈاکٹروں نے سرسری طور پر یہ بتایا کہ ڈاکٹر عارف کی موت اچانک دماغ کی رگ پھٹ جانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پھر دوسرے روز جب میں نے اخبار میں ڈاکٹر عارف کی تصویر دیکھی تو میں بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ ان صاحب کو تو میں بے شمار ہوٹلوں اور کلبوں میں مختلف لڑکیوں کے ساتھ دیکھتا رہا تھا، لیکن چونکہ ایسے بے شمار لوگ کلبوں اور ہوٹلوں میں آتے جاتے رہتے تھے اس لیے میں نے کبھی توجہ نہ دی، لیکن تصویر دیکھ کر مجھے فوراً یاد آ گیا کہ چند روز پہلے ڈاکٹر عارف کو میں نے ایک ایگریمنٹ لڑکی کے ساتھ بڑے مشکوک انداز میں دیکھا تھا۔ چنانچہ میں دوبارہ نشاط کالونی کی اس کوٹھی پر گیا اور وہاں ساتھ والی کوٹھی کے چوکیدار نے بتایا کہ غیر ملکی خوبصورت لڑکی ڈاکٹر عارف کے ساتھ رات ان کی کوٹھی میں رہی اور پھر اس نے صبح سویرے سے اس لڑکی کو کار میں بیٹھ کر واپس جاتے دیکھا۔ اس کے بعد 10-11 بجے ڈاکٹر عارف کی موت کی خبر ملی۔ اس چوکیدار نے اس لڑکی کا جو حلیہ بتایا اور وہ وہی لڑکی تھی۔ میں نے اپنے طور پر اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کی تو مجھے پتہ چلا کہ جس روز ڈاکٹر عارف کی موت واقع ہوئی وہ لڑکی جس کا نام کاغذات کے لحاظ سے لوگی تھا، دو مرد سمیت ایکریمیا چلی گئی ہے۔ ٹائیگر نے اس بار پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تم نے فوری طور پر اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کیوں نہ کی؟ عمران نے سخت لہجے میں کہا، بوس یہی بتایا گیا تھا کہ ڈاکٹر عارف قدرتی موت مرے ہیں، انہیں برین ہیمریج ہوا ہے۔ یہ تو پولیس آفیسر نے شبہ ظاہر کیا کہ ڈاکٹر عارف نے کوئی ایسی دوائی استعمال کی ہوگی جس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور وہ دماغ کی رگ کے پھٹنے سے ہلاک ہو گئے۔ بہرحال اصل بات تو لیبارٹری رپورٹ سے ہی معلوم ہو سکتی تھی۔ میں نے پولیس اسٹیشن فون کیا لیکن میرا دوست پولیس آفیسر چھٹی پر تھا، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا۔ میرا خیال تھا کہ آپ اس بارے میں تفصیل سے علم ہوگا، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کا نام ہی پہلی بار سنا ہے، لیکن کیا غیر ملکی یا نوجوان لڑکیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا کوئی جرم ہے کہ تم اس طرح انکوائری کرتے پھر رہے ہو؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، بوس آپ کو پن کیمرے والے مشن کا تو علم ہے، یہ بھی اس سلسلے کی کڑی لگتی ہے۔ ٹائیگر نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا، کیا کہہ رہے ہو، کیسے؟ بوس آپ کو تو معلوم ہے کہ پن کیمرے کے سلسلے میں ایلیسا کی مدد وائٹ بلیک کلب کے مالک بیٹرو نے کی اور اس نے ویٹر رابرٹ کے ذریعے مجھے بے ہوش کروا کر ایلیسا کے پاس پہنچایا تھا۔ پھر میں نے ویٹر رابرٹ سے بیٹرو کا نام معلوم کیا اور ویٹر رابرٹ کے میک اپ میں بیٹرو ہلاک کر دیا تھا۔ بیٹرو کے بعد کلب کا مالک ہارڈی بن گیا۔ یہ ہارڈی مجھے زیادہ قریب سے جانتا ہے، اس نے میری رہائش گاہ پر فون کیا اور مجھ سے اس نے پوچھا کہ اگر وہ سائنسدان ڈاکٹر عارف کے سلسلے میں کوئی کام کرے تو مجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ایک خوبصورت ایگریمنٹ لڑکی اس سائنسدان سے دوستی کرنا چاہتی ہے اور یہ لڑکی بھی ایگریمیا کی اسی تنظیم سے متعلق ہے جس سے ایلیسا کا تعلق تھا اور جس کی وجہ سے میں نے بیٹرو کو ہلاک کر دیا۔ اس پر میں چونک پڑا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ پہلے اس لڑکی سے مجھے ملوائے۔ اس نے وعدہ کر لیا لیکن پھر چند روز تک اس سے رابطہ نہ ہو سکا۔ پھر جب ڈاکٹر عارف ہلاک ہو گئے تو میں نے اس سے رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ اس کا نام لوگی تھا، اس سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا، اس لیے وہ بھی خاموش ہو گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم نے اچھا کیا کہ مجھے تفصیل بتا دی، اب میں اصل حالات معلوم کروں گا۔ نہ جانے اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، ڈاکٹر عارف جیسے انتہائی سنجیدہ سائنسدان خدا جانے کیوں ایسی احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ سرداور کی طرف سے دی گئی ایک دعوت میں اس کی ملاقات ڈاکٹر عارف سے ہوئی تھی۔ وہ ہاسے مومر اور بظاہر انتہائی وفادار آدمی تھے، لیکن اب جو کچھ ٹائیگر نے بتایا تھا اس کے مطابق عمران اس عمر نے نوجوان لڑکیوں سے اس ٹائپ کا میل جول عمران کی نظروں میں انتہائی قابل اعتراض حرکت تھی۔ عمران نے ایک بار پھر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ داور بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سرداور کی آواز سنائی دی، حقیر فقیر پرتقصیر ہیچ مدان بندہ نادان، ہر وقت پریشان، جس کا نہ وہم و نہ گمان۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی لیکن دوسری طرف سے رابطہ ختم کر دیا۔ کیا ادب ناشناس زبانہ آ گیا ہے؟ پہلے لوگ اس قسم کی گفتگو مسیح زبان سننے کے لیے ترستے تھے اور اب اگر ایسی زبان بولی جائے تو لوگ سننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔
ہائے ہیلو اوکے 3 لفظوں کے علاوہ چوتھا لفظ آتا ہی نہیں۔ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دوبارہ نمبر پریس کر دیے۔ داور بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی داور کی آواز سنائی دی۔ ہائے سویٹ انکل، ہاؤ آر یو؟ عمران نے نوجوانوں کسی انداز میں کہا تو دوسری طرف سے سرداور جو عمران کی آواز پہچان چکے تھے بے اختیار ہنس پڑے۔